हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबका मोस्ट फेवरेट नावल अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर हैं राहत जबीन, किस्त नंबर 28। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। वो एयरपोर्ट पर थी, थोड़ा वक्त था, फिर इस सरजमीन को इसने छोड़ जाना था। ये पहली बार नहीं था, मगर आज न कदम उठ रहे थे, न दिल आमादा था। इसने पलट कर देखा, इसका शोहर वहाँ इसका मुंतजर था और दिल यहाँ चकरा था। क्या मैंने शादी करके गलती की है? इसने निचला होंठ चबाया। हालांकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी। पीछे मुड़कर मत देखो, अल्लाह तुम्हें और औलाद देगा। तुम्हारा बच्चा महफूज हाथों में है। वो लोग इस पर जान छिड़कते हैं। अपनी शादीशुदा जिंदगी को इम्तिहान में मत डालो। माँ ने समझाया, नहीं छिड़का था। सब चाहते थे वो अपने बच्चे से दस्तबरदार होकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे। आसपास गुजरते लोगों ने इस प्यारी सी लड़की को हमदर्दी से देखा। वो तन्हा खड़ी रो रही थी और कोई उसे रुखसत करने नहीं आया था। ठीक है, वक्त रुखसत था। इसने सख्ती से अपने गाल रगड़े। अब लौट कर नहीं आऊँगी, किसी के लिए भी नहीं आऊँगी, और जब वापस आऊँगी तो वह जवान हो चुका होगा। दिल की एक धड़कन मिस हुई। मुझे देखकर नफरत से मुँह फेरने लगा। ये इसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं होगी। कोई ऐसी माँ के लिए क्यों उदास होगा जो अपनी खुशियों के लिए उसे छोड़ गई हो। मोबाइल बार बार थरक रहा था। अलविदा पाकिस्तान। इसने दिल पर पत्थर रखा। स्क्रीन पर अफान का नंबर था। इसकी भीगी आंखों में हैरत का समुंदर उमड़ आया। उसे नहीं याद कि अफान ने उसे कभी कॉल की हो। किसी अनहोनी के एहसास के साथ इसने कॉल की। ज़ारा, तुम्हारा बच्चा। मोबाइल इसके हाथ से गिरकर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। इसके दोनों हाथों में कपकपी थी। खून के निशान इसकी सफ़ेद शर्ट पर नुमायां थे। मुतवहश चेहरा, बिखरे बाल। अफान। ईरम ने इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अफान ने चेहरा उठाकर उसे देखा। इसकी आंखें सुर्ख और डरी हुई थीं। लेकिन ये हुआ कैसे? अबैद भी फौरन पहुंच गया था। मानी खून की ज़रूरत थी और अफान उसे अपना खून देकर आया था। बस अचानक अफान ने गर्दन मोड़कर एमरजेंसी के बंद दरवाजे को देखा। मैंने उसे पकड़ना चाहा, मगर वो मेरे हाथों को छू कर वो मंजर इसकी आंखों में चुभने लगा। मानी के सर से पल-पल बहता खून इसके कपड़ों को रंगता चला गया था। बहुत खून बह रहा था। देखो ये। इसने चुटकी से अपनी शर्ट को पकड़ा। तभी वो भुपरी हुई शेरनी की तरह आई और अफान का गिरेबान झंझोड़ कर रख दिया। और रो रही थी, चीख रही थी, तुम इसके साथ थे तो कैसे गिर गया? कैसे इतना शदीद जख्मी हो गया? मैंने कभी उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं किया था। फिर पता नहीं कैसे वो बड़बड़ाया। उसे याद भी नहीं कि इसने घबराहट में किस किस को कॉल की थी। तुमने मेरे बच्चे की हिफाजत का वादा किया था, क्यों हिफाजत नहीं की? अबैद ने ईरम को इशारा किया। ईरम ने ज़ारा को कंधों से थामकर अलग किया। ज़ारा प्लीज़, ये दुआ का वक्त है। उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बस दुआ करें। माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। खुदा बन बैठा था वो शख्स। मैं भी खुद को भी माफ़ नहीं करूँगा। वो लड़खड़ाकर दीवार से जा लगा। आज की रात इन सब के लिए बहुत भारी थी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। दुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी इन फूलों की तरह महकती रहे। मुझे ना तुम्हारे फूलों की ज़रूरत है और ना तुम्हारी दुआओं की। सानिया को ताव ही आ गया। ऊपर से फ़रख की तैयारी जैसे बहुत ख़ास मेहमान हो। इतनी संगदिल ना बनो। कौन जाने किसकी दुआ लग जाए और किसकी बद्दुआ। वो दरवाजे पर रखा इसका हाथ हटाकर अंदर चला आया। क्या बदतमीज़ी है, मैंने तुम्हें अंदर नहीं बुलाया। सानिया का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो रुका कहाँ जहाँ इसने आज की डिनर टेबल सेट की थी। तुम क्या पागल हो? सुनाई नहीं देता? निकलो मेरे घर से। वो गुस्से में भपरी इसके पीछे लपकी। अकब में ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। फरख ने मेज़ पर रखे गुलदान में से फूल निकालकर कोने में फेंक दिए। सानिया भूंजी रह गई। वो वहाँ अपने लाए फूल सजा रहा था। फरख वो दांत पीसकर आगे बढ़ी। अबैद आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि हमारी खूबसूरत शाम तुम्हारी वजह से बर्बाद हो। फरख ने उसे देखा। इसकी निगाहों का तासुर इतना अजीब था कि सानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो घूम कर इसके करीब आया। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हें एक शाम की परवाह है? मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। इसने अपने लहजे में काबू पाने की सही की। वो फरख से डर रही थी, मगर इस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सानिया, इतना सच क्यों बोलती हो? क्या ज़रूरत थी फरवा को ये सब बताने की? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ना, तुम तो हमेशा सच बोलती हो। तो अब सच बोलो माय डियर। एक न एक दिन उसे सच्चाई पता चल ही जाती। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। इसने मदाफ़ाना अंदाज़ इख्तियार किया। कुछ भी करके इसे फ़रख को अबैद के आने से पहले रुखसत करना था। उफ़, तुम तो मेरी कितनी बड़ी खैर ख़वाह हो। फ़रख मेज़ के किनारे टिक गया। इसके अंदाज़ में कोई उजलत ना थी। फ़रख, तुम करना क्या चाहते हो? सानिया ने हथियार डाल दिए। तुम्हारे साथ एक खूबसूरत शाम गुजारना चाहता हूँ फ़रख। मेरी शामों पर अब मेरे शौहर का हक़ है, और यकीन जानो अगर फ़रवा तुम्हारे साथ मुखलिस होती तो कोई कुछ भी कहता, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। लेकिन तुम फ़िक्र क्यों करते हो? मैं खुद तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर दूँगी। इसने फ़रख को बहलाना चाहा। फ़रख बेख्तियार हंसा।
مجھے اب اچھی لڑکی کی تلاش نہیں ہے، میں اچھی لڑکی ڈیزرو ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس نے آگے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے ایک بری لڑکی سے محبت کی۔ وہ گنگ سی رہ گئی۔ فرح نے گردن موڑ کر میز پر سجے کیک کو دیکھا۔ فرح، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ثانیہ بے بس ہو گئی۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ عبید کسی بھی لمحے آنے والا تھا۔ تمہیں برباد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ صاف اور پرسکون تھا۔ فرح نے ہاتھ بڑھا کر کیک کے ساتھ رکھی چھری اٹھائی۔ سب کے دل جیسے اٹکے ہوئے تھے۔ بار بار آتی فون کالز، مگر ابھی ان کے پاس تسلی کا کوئی حرف نہ تھا۔ میں مر جاؤں گی ارم، زارا نے سسکتے ہوئے ارم کا ہاتھ تھاما اور اس کا ہاتھ برف ہو رہا تھا۔ میں بھی، وہ کونے میں کھڑا بڑبڑایا۔ عبید نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہمدردی سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خود کو سنبھالو دوست۔ وہ لمحے جیسے صدیوں پر محیط ہو گئے۔ پھر ان اذیت ناک لمحوں کا اختتام ہوا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ اب خطرے سے باہر ہے۔ زارا پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ارم نے جلدی سے ہاجرہ بیگم کا نمبر ملایا۔ یہ خبر سنتے ہی ان کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ میں اپنے بچے سے مل سکتی ہوں؟ زارا تڑپ کر ڈاکٹر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عفان اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا۔ ہم روم میں شفٹ کر دیں؟ اور پلیز آپ لوگ بھیڑ نہ لگائیں۔ آپ سب لوگ یہاں نہیں رک سکتے، بچہ بھی ڈسٹرب ہوگا، ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا۔ تو زارا نے دور کھڑے عفان کو دیکھتے قدرے بلند آواز میں کہا، کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں اپنے بچے کے پاس۔ زارا، میں رک جاتی ہوں، ارم نے فوراً کہا۔ وہ جانتی تھی کہ مانی اس سے مانوس نہیں، پریشان ہوگا۔ نہیں، تم بی بی جان کے پاس جاؤ اور مسرت کو بھیج دینا، ہسپتال میں کسی مرد کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں رک جاتا ہوں۔ سچویشن دیکھ کر عبید نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس کی ضرورت نہیں عبید، میں اور ارم آج رات یہی ہیں، عفان نے پاس آ کر کہا۔ زارا نے کچھ کہنا چاہا مگر ارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ پلیز زارا، یہ ضروری ہے۔ زارا نے مجبوراً لب پینچھ لیے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ ثانیہ ڈر گئی۔ نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری پر تھی اور دماغ میں کئی وائرل کیس گھومنے لگے۔ کچھ نہیں، تمہارے ساتھ کیک کٹوا رہا ہوں۔ اس نے چھری کی نوک کیک پر رکھی۔ میں اپنی اینیورسری کا کیک تمہارے ساتھ کیوں کاٹوں گی؟ وہ ضد ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے فلیٹ سے کیسے نکالے۔ کاش اماں ابا کو ہی آنے دیا ہوتا۔ میں عبید کو کال کرتی ہوں۔ ثانیہ نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھانا چاہا۔ فرح نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا نازک ہاتھ چرمرا کر رہ گیا۔ ثانیہ نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ جلدی کس بات کی ہے؟ آج اینیورسری نائٹ ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ ویسے سویٹ ہارٹ، فرح نے بہت قریب سے اور بہت فرصت سے اسے دیکھا۔ ہماری شادی ہوئی ہوتی تو آج یہ کیک تم میرے ساتھ کاٹ رہی ہوتی۔ ثانیہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ اس لمحے کال بیل گونجی۔ ثانیہ کے جیسے جان میں جان آئی۔ عبید آ گیا ہے، اب دیکھنا تمہارا حشر کیا کرے گا۔ میرا یا تمہارا؟ فرح کے سوال پہ کسی خدشے نے اندر ڈنک سا مارا تھا۔ ثانیہ کے قدم رکے۔ فرح نے کیک کا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے کانٹا اٹھاتے وضاحت کی، اب تم نے مجھے یہاں بلایا ہے، میرے ساتھ کیک کاٹا۔ ثانیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ تم پر اعتبار نہیں کرے گا تو پھر دروازہ کھولو۔ فرح نے تسلی سے دوسرا کانٹا بھی اٹھا لیا۔ وہ فرصت سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ان کے گھر میں کیک کھا رہا تھا۔ فرح، میرے ساتھ اس طرح مت کرو۔ ثانیہ روحان سی ہو گئی۔ کال بیل دوبارہ ہوئی۔ فرح دونوں کانٹے پلیٹ میں رکھ کر مسکرایا۔ دیکھا، تمہیں اپنے شوہر پہ اعتبار ہی نہیں کہ وہ تمہارا یقین کرے گا۔ کسی رشتے کا تو لحاظ کرو، تمہارے ماموں کی بیٹی، اور وہاں تم نے یاد دلا دیا۔ اب تمہارا گھر خراب ہوتا تو انہیں تو بہت دکھ ہوگا۔ وہ کھڑا ہوا۔ کال بیل دوبارہ ہوئی۔ ثانیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے گھر میں تو کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں۔ فرح نے ادھر ادھر دیکھا۔ آئی ایم سوری یار، میں تمہیں اتنی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ اور مزاج مکمل بدل گیا۔ وہ اب گھبرایا ہوا، تشویش زدہ دکھائی دیتا تھا۔ ایسا کرتا ہوں، میں بالکنی میں جاتا ہوں، تم عبید کو بیڈ روم میں لے جانا، میں چپکے سے نکل جاؤں گا۔ آئی سویئر یار، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ ثانیہ کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس نے بمشکل اسباب میں گردن ہلائی۔ مکھی مکڑی کے جالے پر جکڑی گئی تھی۔ اس نے دھندلی نگاہوں نے فرح کو بالکنی میں غائب ہوتے دیکھا۔ عبید نے اب بیل پر انگلی رکھ کر ہٹائی نہیں تھی کہ ثانیہ نے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ہیپی اینیورسری۔ اس کے ہاتھوں میں پھول تھے اور بہت سے گفٹ۔ ثانیہ نے اپنی ساڑی کا پلو کندھے پر درست کیا مگر اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر عبید کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ بہت دیر سے آیا تھا۔ سوری یار، بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا تھا۔ جانتا ہوں تم خفا ہوگی، مگر اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سارا سامان صوفے پر ڈھیر کیا۔ ثانیہ کہنا چاہتی تھی وہ یہ سب کمرے میں لے جائے۔ عبید نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آئی لو یو۔ میں نے آج رات کے لیے بہت کچھ سوچا تھا۔ میں نے سوچا آج کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی، ہم اپنے رشتے کو پھر سے تازہ کریں گے۔ بالکنی میں آہٹ سی ہوئی۔ ثانیہ بتک کر پیچھے ہوئی۔ سب لفاظی ہے، سب باتیں، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ خیال ہوتا تو آدھی رات کو گھر آتے۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے مڑی۔ وہ سیدھا بیڈ روم میں جائے گی
عبید اس کے پیچھے آ جائے گا اور مگر عبید نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ او ہو، آج کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں۔ فرح کے اندر اشتعال کی لہر سی اٹھی۔ ایرم کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایرم سب کچھ تمہارے گھر والے ہیں، میں کچھ نہیں۔ ثانیہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ میں جو شام سے تمہارے لیے ٹیبل سجا کر بیٹھی ہوں وہ غصے سے جانے لگی۔ عبید نے بے چارگی سے ٹیبل کو دیکھا، پھر چونکا۔ ثانیہ تم نے میرے بغیر ہی کیک کاٹ لیا؟ ثانیہ رکی، بے اختیار نگاہ بالکنی کے دروازے کی طرف اٹھی اور اس کی جیسے روح فنا ہو گئی۔ وہ بالکنی کے دروازے میں کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے اینیورسری کا کیک اکیلے ہی کاٹ لیا؟ اکیلے کیوں، میں ہوں نا اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کے گھر میں یہ آواز۔ عبید پلٹا۔ فرح کو اتنی بے تکلفی سے اپنے گھر کی بالکنی کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پہلا جھٹکا حیرت اور بے یقینی کا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اشتعال کی تیز لہر اٹھی اور عبید کو دھکا کر رکھ دیا۔ ذلیل انسان، تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھو میں تمہارے گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کا اطمینان دیدنی تھا، کیونکہ ہمیشہ جہاں تم نہیں ہوتے وہاں میں ہوتا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ عبید بھپر کر آگے بڑھا۔ ثانیہ بے اختیار اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ عبید اسے گھر سے نکالو، یہ زبردستی گھر میں گھس آیا ہے۔ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثانیہ دیکھو، تم نے خود مجھے بلایا، میرے ساتھ کیک کاٹا، دیکھو ہم نے ایک پلیٹ میں کھایا تھا۔ اس نے اپنی بساط بچانی شروع کر دی تھی۔ عبید کی نظریں پلیٹ تک گئیں اور کھایا کیک، 2 کانٹے، سب کچھ نگاہوں کے سامنے تھا۔ اب مزید گواہی کی ضرورت کیا تھی؟ تنگ آ چکی ہے تم سے، ظاہر ہے۔ وہ ایسے شوہر کا کیا کرے جو اس کا مسئلہ کوئی حل نہیں کرتا، تبھی تو وہ اپنا ہر مسئلہ مجھ سے کہتی ہے۔ اسے کہیں جانا ہو، گھر کا سنک خراب ہو یا گھر کے خرچے کے لیے ثانیہ کو مزید پیسوں، اسے ہمیشہ فرق یاد آتا ہے۔ ایک مرد کیسے بونا ہوتا ہے جب اس کی عورت اس کی ناک کے نیچے بے وفائی کر رہی ہو۔ عبید نے اپنا قد گھٹتا محسوس کیا۔ بکواس بند کرو، ثانیہ چلائی۔ عبید یہ جھوٹ بول رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، ہمارا گھر خراب کرنا چاہتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ میں کیا کرتی، تھوڑے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو ابا سے ادھار مانگ لیے۔ سنک خراب ہو گیا تھا، میں نے پلمبر بلوا لیا تھا۔ اب تمہیں کہاں آفس میں تنگ کرتی۔ عبید نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا، خالی نظریں، جیسے وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھ رہا ہو۔ تم اسے گھر بلاتی رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک سرسراہٹ تھی۔ ایسا نہیں ہے عبید، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکلو یہاں سے۔ اس نے بھپر کر فرح کو دھکا دیا۔ اس نے آرام سے دھکا کھا لیا۔ کیوں مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ ثانیہ تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم اسے صاف صاف بتا دو کہ تم اس سے تنگ آ گئی ہو، اسے چھوڑ کر میرے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو دنیا سے کیا ڈرنا، نکل جاؤ۔ وہ اسے دھکے مارتی دروازے تک لائی۔ عبید میرے پاس سارے ثبوت ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس نے خود میری منگیتر کو یہ بات بتائی کہ میں تمہیں۔ ثانیہ نے اسے دھکا دے کر دروازہ پورے زور سے بند کیا۔ فرح لڑکھڑا کر سنبھلا۔ میں پھر بند دروازے کو دیکھ کر دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ کر بڑبڑایا، کاؤنٹ ڈاؤن۔ ذرا پیچھے ہٹ کر فرح نے موبائل اپنی جیب سے نکالا۔ ثانیہ نے اضطراری انداز میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے۔ عبید کے ہاتھ سرد تھے اور ثانیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنے واحد میں سب کچھ اتھل پتھل ہو گیا تھا۔ عبید وہ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کی بے ہودگی پر تھپڑ مار دیا تھا، اس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ میری طرف دیکھو عبید۔ اس نے دونوں ہاتھوں پر عبید کا چہرہ تھاما۔ میں تمہاری ثانیہ ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے آج تک اپنے ماں باپ کو بھی نہیں آنے دیا۔ ثانیہ، عبید نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر ہاتھ نیچے کیے۔ کوئی آدھی رات کو میرے گھر میں موجود تھا، تم دونوں ایک ہی پلیٹ میں کیک کھا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ثانیہ کرلائی۔ عبید کسی تنظیمی عمل کے تحت ڈانٹے ملاتا رہا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی آتا رہا ہے، میری بجائے تم اسے بلاتی رہی ہو، بہت ضرورت کے تحت، ورنہ نہیں۔ پیسے لیتی رہی ہو، ایک بار، صرف ایک بار۔ گھبراہٹ میں اعتراف جرم کا آغاز ہو گیا۔ وہ ایک کے بعد ایک غلطی مانتی چلی گئی۔ ہر بار عبید کو لگا کہ اس کے اندر کچھ کٹ کر گرا ہے۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتا گیا۔ ٹن ٹن ٹن، اس کے موبائل میں مسلسل میسج آ رہے تھے۔ عبید نے روتی بلکتی ہاتھ جوڑتی ثانیہ کو دیکھا اور رقم میں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنا موبائل نکالا۔ اس کا وجدان کہتا تھا کہ آنے والے میسج کچھ اور کہانیاں سنانے والے ہیں۔ وہ کہانیاں نہیں تھی، وہ قتل تھا، اس کی محبت کا ثبوت ہے، ثانیہ کی بے وفائی کے۔ اس نے پتھر نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھا اور ثانیہ نے موبائل کو۔ وہ تصویریں تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئیں، وہ لمحہ جو اسے اپنی لاپرواہی، اپنے غم میں فرح کے حوالے کیا۔ وہ اس لا علمی میں موبائل میں قید تھا۔ سب ختم ہو گیا، محبت، اعتبار، بھروسہ، سب ختم۔ وہ چلایا۔ عبید، وہ اس سے لپٹ گئی۔ اب لفظ بے معنی ہو گئے تھے، کوئی صفائی، کوئی اعتراف کام آنے والا نہ تھا۔ مہلت ختم۔ پر ثانیہ کے لیے یوم قیامت تھا، توبہ کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھی، خائن تھی۔ اسے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد کو اپنے گھر میں نہ گھساتی۔ عبید نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ سب ختم۔ آج عبید کے لیے ثانیہ مر گئی، نہیں، آج عبید مر گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح چلاتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔
ثانیہ اس کے پیچھے بھاگی اور ساڑی میں الجھ کر منہ کے بل گری۔ دروازہ بہت زور سے بند ہوا کہ در و دیوار ہل گئے تھے۔ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فرح کی نگاہ ان کی بلڈنگ کے بیرونی راستے پر تھی۔ وہ زیر لب کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا تھا، ٹھہر کر اطمینان سے 3 2 1۔ اس کی انگلی اسٹیئرنگ پر کھڑی تھی۔ عبید اپنی جھونک میں بائیک اڑاتا نکلا۔ فرح کی انگلی اسٹیئرنگ سے ٹکرائی، 0۔ فائنلی عبید ثانیہ کی زندگی سے مائنس ہو گیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح چیخ چیخ کر روئی تھی، مٹھیاں بھینچ بھینچ کر۔ لو پانی پی لو۔ فرح کی نرم آواز پر اس نے بدک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کاجل اور مسکارا پھیل کر اس کے خوبصورت چہرے کو بدصورت بنا رہے تھے۔ یعنی لعنتی انسان، تم میں ہمت ہے اب بھی میرا سامنا کرنے کی؟ اس نے ہاتھ مار کر گلاس پھینکا، وہ گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ہمت تو تم نے میری دیکھ لی تو بتاؤ۔ وہ اس پر جھکا۔ بتاؤ مس ثانیہ، محبت کو کھو کر کیسا لگتا ہے؟ وہ اس کی سمندر آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا فرح؟ کیا بگاڑا تھا؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جس لباس کو اس نے بہت شوق سے پہنا تھا وہی اس کے لیے سزا بن گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ 2 بار تم نے 2 بار مجھ سے میری محبت چھینی، پہلے خود کو مجھ سے دور کیا اور اب فروا کو۔ میں تو سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے والا تھا، تم نے خود میرا راستہ روک لیا۔ تم نے مجھے مار ڈالا ہے۔ اس دن عین بارات والے دن، میری بارات والے دن اس نے میری پر زور دیا۔ تمہاری اور عبید کی تصویریں میرے پاس آئی تھی۔ بہت دیر میں سمجھ میں آیا کہ یہ حرکت تم نے کی تھی، آج وہی حرکت میں نے کی ہے۔ اس دن میں تمہیں چھوڑ کر چلا آیا تھا، آج عبید تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ ایک سی سچویشن، ایک سا انجام۔ فرح نے گردن موڑ کر ثانیہ کو دیکھا۔ وہ دونوں گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں ثانیہ، نہ تم کچھ بھولتی ہو نہ میں معاف کرتا ہوں۔ ثانیہ نے اسے دیکھا، بے حد نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ فرح مچکا رہ گیا، پھر ہنسا، اس کی ساڑی کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ ثانیہ اس کے جوابی حملے کی منتظر تھی، مگر وہ کھڑا ہو گیا۔ تم کسی بات کے لیے مجھے الزام نہیں دے سکتی، تم نے جو بویا ہے وہی کاٹا ہے۔ آج سے ہمارا حساب بے باک ہوا، اب نہ تم میرے راستے میں آنا نہ میں تمہارے راستے میں آؤں گا۔ وہ چلا گیا ہے اپنے تمام تر خساروں سمیت۔ وہ تنہا رہ گئی تھی، بالکل تنہا۔ آصفہ خوبصورت جوڑے میں سفید کڑھائی والی چادر اوڑھے کہیں جانے کو تیار تھی اور رابعہ کا بس نہ چلتا تھا کہ انہیں کسی طرح روکے۔ پھپھو پہلے سہیل کی بتائی لڑکی دیکھ لیتے، سہیل والی تو نہ جانے کس کنویں میں ہے جس سے نکالنے کے لیے بانس ڈالنے پڑیں گے۔ ایک بار ذکر کرنے کے بعد کچھ بتایا ہی نہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ اب سہیل انہیں کیا بتاتا جب فرح نے چپ سادھ لی تھی۔ یہ والی لڑکی بھی اچھی ہے، میں ایک بار گھر دیکھ آؤں پھر تمہیں بھی لے جاؤں گی۔ آپ کا کیا پتا، زیادہ پسند آ گئی تو وہیں ہاں کر دیں گی۔ وہ بڑبڑائی۔ کیا من من کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے بے بسی سے ہتھیار ڈال دیے۔ تبھی فرح کو آتا دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ تو آ گئے بادشاہ سلامت، ساری رات سے کہاں دفع ہوا تھا؟ آصفہ نے بادشاہ سلامت کی عزت افزائی کی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں تیری بارات لے کر جا رہی ہوں۔ وہ تنگ آ کر کھویا ہوئی۔ تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں، رابعہ نے جلدی سے اشارہ دیا۔ فرح نے ایک نظر رابعہ کو دیکھ کر نظریں چرا لی۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ثانیہ کے ساتھ کیا کر کے آیا ہوں۔ کچھ تھا جس نے لمحوں میں جیت کا نشہ غارت کر دیا تھا، کوئی تھا جو احساس دلاتا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں، بدلہ تو برابری کا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور محبت کے بدلے محبت۔ ہاں جا رہی ہوں، اور اب اگر تم نے آنا کانی کی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آصفہ نے ماں ہونے کا حق جتایا۔ میں نے کیا کہنا ہے، جو آپ مناسب سمجھے کر لیں۔ فرح رابعہ نے آنکھیں پھاڑ کر فرح کو دیکھا۔ جیتا ہے، دیکھا یہ ہوتی ہے سعادت مند اولاد۔ آصفہ نے چتاتی نظروں سے رابعہ کو دیکھا اور چادر سنبھال کر چلی گئی۔ باہر بطول ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تم تو فروا کو پسند کرتے تھے، رابعہ نے آصفہ کے جانے کے بعد پوچھا۔ میری پسند میں کچھ نہیں رکھا بھابھی، جو آپ لوگوں کو مناسب لگے کر لے۔ وہ نظریں چرا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عجیب بات ہے، اب فروا کے ساتھ کیا ہوا؟ قیامت کی رات تھی مگر گزر گئی۔ وہ بے ہوش تھی، سوئی یا مر گئی؟ جب آنکھ کھلی تو وہیں پڑی تھی، ایک ہی زاویے پر جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سیدھا کیا تو کمرے کی حالت پر نظر گئی۔ نہ جانے کیا کچھ ٹوٹا اور کیا کچھ بکھرا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اب کچھ بھی سمیٹ نہ پائے گی۔ صوفے پر باسی پھولوں کا گلدستہ اپنی ناقدری پر نوحہ کرنا تھا اور ساتھ میں گفٹس۔ اس نے لاشعوری طور پر بیگ اپنے قریب کیا، اس میں نہ جانے کیا کیا تھا، مگر اوپر رکھا مخملی کیس۔ ثانیہ نے وہ چھوٹی سی ڈبیا کھولی، خوبصورت سونے کی انگوٹھی۔ آہ، اس نے نہ جانے کہاں کہاں سے بحث کی ہوگی، کیا معلوم کسی سے ادھار ہی لی ہو۔ فرح خدا تمہیں غارت کرے، خدا تمہیں غارت کرے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کی آواز آسمان پھاڑ کر خدا تک پہنچ جائے، خدا جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ باجی باجی کیا ہوا؟ ملازمہ تھی، اسے دیوانوں کی طرح روتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ ثانیہ اسے وجود سے سیاہ ساڑی کو نوچتی لڑکھڑاتی کمرے میں جا گھسی۔ ملازمہ ہکا بکا لاؤنج کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اگلے کئی دن تک ثانیہ اس بلڈنگ کے مکینوں کے لیے ہاٹ ٹاپک بننے والی تھی۔ فیصل بھائی کے
سادے چہرے پر شیونگ کریم لگی تھی، سادہ سے لباس میں ستے ہوئے چہرے اور سوجی آنکھوں والی ثانیہ فیصل کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ جی بھابی خیریت؟ عبید آپ کی طرف ہے۔ ثانیہ کی نگاہوں نے اس کے عقل میں کھوجنے کی کوشش کی۔ بالکل نہیں، میرے پاس کیوں ہوگا؟ پلیز فیصل بھائی، اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے۔ خدا کی قسم میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں، میں تو ویسے بھی گاؤں گیا تھا، رات ہی واپس آیا ہوں۔ بھابی سب خیریت تو ہے نا؟ ثانیہ نے بے بسی سے نچلا ہونٹ کچلا۔ آپ کا جھگڑا ہوا ہے؟ فیصل کو اندازہ ہو گیا۔ اس بات میں سر ہلاتی ثانیہ کی آنکھیں جھلک گئیں۔ وہ 2 دن سے گھر نہیں آیا اپنے میکے، میرا مطلب ہے اپنے والدین کے گھر۔ وہ وہاں نہیں ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے بات کاٹی۔ موبائل بھی بند ہے؟ جی پلیز ابھی اس سے رابطہ کریں، اس سے کہیں کہ میری بات سن لے، ثانیہ نے تلخی لہجے میں کہا، اور ثانیہ کی حالت دیکھ کر فیصل کو اندازہ ہو گیا کہ بات معمولی نہیں ہے، جھگڑا ہوا ہے اور شدید ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، بلکہ آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو پلیز بتا دیں۔ آپ کا بھائی حاضر ہے، فیصل نے خلوص نیت سے کہا تو ثانیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اور فیصل نے اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا، اس کے گنتی کے چند ہی تو دوست تھے۔ ناول انگنا پھول کھلیں گا نیکسٹ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔